बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ डिजिटल। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे भी गुजरे नहीं है इस बात को, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम चैनल से लेकर सिर्फ एक ही खबर ज़ेर गर्दिश है। बात हो रही है बानी पीटीआई के हवाले से, बात हो रही है साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। कुछ कह रहे हैं कि जी कैद तन्हाई से रिहाई मिल गई है, कुछ कह रहे हैं कि जी अब जो दूसरा बोरिया बिस्तर लेके बैठे हैं वो अस्पताल में बैठेंगे। तमाम सियासी मामलात और उमूर जो हैं वो ख़ास करके शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से चलते हुए दिखाई देंगे। इसमें कितनी सदाकत है, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी राजा लियाकत साहब मौजूद हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, बेबाक तबसरा करते हैं, ख़ास करके हक़ाइक़ की रोशनी से आवाम को मनव्वर कर रहे होते हैं। तो आपको सर वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, लियाकत साहब को। इसके साथ साथ हमारे साथ जेनज़ीज़ के रूम रवा मौजूद हैं, चूँकि हम देखते हैं कि जी जेनज़ीज़ डिबेट जो कि एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम इस्लामाबाद से, और हमारे साथ मौजूद हैं उमर सानी साहब, बहुत बड़ा नाम है, वन एंड ओनली उमर सानी। आपको भी सर वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। चूंकि हम देख रहे हैं कि जी सियासी गुफ्तगू या सियासी पारा दोबारा से हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में मौशी तज्ज़ियाकार कुछ अलग बयानात दे रहे हैं, सियासी तज्ज़ियाकार कुछ अलग बयानात दे रहे हैं। लियाकत साहब किस तरह दिखते हैं? अभी 24 घंटे गुजरे नहीं हैं और मामलात ऐसे देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में स्टोरीज हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। थैंक यू मुख्तार साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं कि कल से जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है इमरान खान को शिफ्ट करने का हॉस्पिटल में, तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी खबर है और तमाम चैनल्स तमाम मीडिया इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र है। जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो इसको तनकीदी नज़र से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ की हुकूमत। अच्छा, पहले मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नासिर भट्ट साहब हमारे एक सेनेटर हैं, उनका ये कहना था जी वो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश होगी। पहले तो ये बताया जाए कि नवाज शरीफ की हुकूमत है कहाँ पे। नवाज शरीफ तो घर बैठे हुए हैं। उनकी बेटी को इसी शर्त पे लाया गया था कि नवाज शरीफ सियासत में नज़र नहीं आएंगे। एक बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरा उनको ये लग रहा है कि शायद इमरान खान को जो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है अब उनकी छुट्टी होने वाली है। और कल से आप देखें तो तमाम चैनल्स के ऊपर यही दो चीज़ें चल रही हैं कि शायद कोई बैक डोर ऐसा कोई मुआहदा हो गया इमरान खान के साथ, उनके साथ ऐसी कोई बात हो गई है कि अचानक एक हुक्म आया और इमरान खान को कहा गया कि 2 दिन के अंदर अस्पताल में शिफ्ट करें, और नेक्स्ट जो समात है 16 सितंबर, उस वक्त तक इमरान खान वही रहेंगे। तो उस वक्त से लेके अब तक इस मीडिया के अलावा भी आप जहाँ देखें, थड़े से लेके इस्लामाबाद की जो बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बड़ी पुरस्कार बैठकें हैं, तो वहाँ भी यही मौजू आपको नज़र आता है। खा वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ले लें, आपको अगर DMG ग्रुप के लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं बड़े सालों से, उनको देख लें, पुलिस को देख लें, ताजरों को देख लें, हर वो बंदा जिसको जितनी बात करनी आती है वो इसी पे बात करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक PTI का तल्लक है तो मुझे एक अच्छी बात लगी कि जो CM है KPK के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली अपने कारकुनों को मुखातब करते हुए कहा कि कोई बंदा भी हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ हमें नज़र ना आए, ख़ास तौर PTI का, क्योंकि हमने अपने कायद की ज़िंदगी को देखना है, सबसे पहले उनकी सेहत को देखना है। और ये भी हो सकता है कि PTI की आड़ में कुछ शर्पसंद लोग जो हैं वो वहाँ उस तरफ जाएँ और हमें ख़राब करने की कोशिश करें, तो आपने यही नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई तो बैक डोर जो मुक़्तदिरा है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो पहले भी हुक्म देते रहे और मुलाकात के हवाले से भी 9 महीने हो गए हैं, मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ ये हुक्म दिया गया बल्कि उसके अंदर पूरा एक नक्शा बना के दे दिया गया कि किस तरीके से इमरान खान को लेके आना है, कैसे वहाँ पे रखना है और किस तरीके से आगे लेके चलना है। 9 महीनों की मुलाकातों का रिकॉर्ड मांग लेना, 9 महीनों से उनके खाने में क्या दिया जा रहा था, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी उन्होंने कहा है कि वो अगली समात पर आप लेके आएंगे। तो इससे साबित ये होता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी आवाज़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी जाती। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि NRO के अब जो है ना चर्चे होते नज़र आ रहे हैं। एक जानिब रिलीफ देख रहे हैं, 29 से 30 दिनों का ये रिलीफ है। ये 29 से 30 दिन कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इस पर तो गुफ्तगू होगी, लेकिन NRO का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, NRO देखें, ये तो जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे 2 दफ़ा उनके साथ ऐसे हुआ कि उनको सज़ा मिली कोर्ट्स के ज़रिए, देने वाले जो भी थे, लेकिन सज़ा सुनाई तो कोर्ट की तरफ से की थी ना। तो एक दफ़ा वो 10 साल का मुआहदा करके सऊदीया जाके बैठ गए थे, जिसको पहले तो वो मानते ही नहीं थे, फिर उन्होंने कहा जी 5 साल का मुआहदा है, और वो भी एक तरह का NRO ही था। दूसरी बार जब इमरान खान की गवर्नमेंट में वो गए तो आपको पता है कि उनका एक प्लेटलेट्स का इशू चला था और पूरा दिन चैनल्स के ऊपर ये चलता था, प्लेटलेट्स नीचे आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, और फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स आई और वो चले गए। लेकिन साबित ये हुआ कि कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि अच्छा साबित होता है सामने देख के,
جب وہ یہاں سے چلے گئے, یہاں تھے تو وہ ایک دن بھی بیڈ سے نہیں اٹھے تھے, ہاسپٹل سے باہر نہیں آئے تھے, لیکن جب چلے گئے تو ایک دن بھی بیڈ پہ گئے نہیں, جتنا عرصہ تھا ان کا لندن کا. سر آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں, اور اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی پلیٹلیٹس کی تو کسی نے اپنے گھر سے بیٹھ کے بھی رپورٹیں بنائی تھیں, اور ایسی میڈیا پہ بھی. فیصل بڑا سا حکومت کا ایسا ہے, جہاں سے بھی ان کو ڈالا گیا, سینٹر بنایا گیا, انہوں نے کہا کہ وہ جو بلڈ رپورٹ تھی وہ ایک کتے کے خون سے لی گئی تھی. تو یہ تو ساری چیزیں آتی رہی ہیں, ان کو انفارچونیٹلی ہم جو بھی نام دے لیں, جو بھی کر لیں. اسی طرح اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر, کہ عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہے جی, اور ہم اس کو مانیں گے نہیں, ہم کورٹ میں جا رہے ہیں, ان کو لانا ہی ہے تو کسی سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جائیں. تو کیا دیکھا جائے تو پیچھے کر دیکھا جائے تو کیا نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے یا مریم نواز نے کیا سرکاری اسپتالوں میں اپنا علاج کروایا تھا, یا لندن چلے گئے تھے, یا سعودیہ چلے گئے تھے, یا جدہ بیٹھ گئے تھے؟ تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا نا ہمیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں اگر عمران خان کو اندر ڈال کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, ملک کے اندر سکون آ گیا ہے, دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, معاشی لحاظ سے آپ ترقی کر گئے ہیں, بہت آگے نکل گئے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس کو مزید ساری زندگی ڈالے رکھیں. لیکن اگر اندر ڈالنے کے بعد ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں, اور ان کو لگا, جنہوں نے ڈالا ہے ان کو لگا کہ اس کو باہر لا کے عمران خان صاحب کو ملکی حالات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں, ملک کے اندر سکون لایا جا سکتا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس میں تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جیسا کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیا اس بات کو کہ اچھی بات, بلکہ لیکن نون لیگ تو نہیں مان رہی نا اس چیز کو. نون لیگ نے تو نہیں کیا, لیکن نون لیگ کے کچھ لوگوں نے, جیسے خواجہ سعد رفیق ہیں, ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ علاج معالجے کے لیے اتنا تو ریلیف ملنا چاہیے. عمر ثانی صاحب کیا کہیں گے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی 3 سال سے ایک شخص قید تنہائی, اور اس کے بعد اچانک سے ایک اتنا بڑا ریلیف, وہ بھی 29 سے 30 دنوں کا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سیاست کی ایک نئی روشنی ہے, یا ہم اس کو دیکھیں کہ جی آنے والے وقتوں کا کچھ امید کی کرن ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ. دیکھیں اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو جیسے راجہ صاحب نے بات کی کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا, یہاں پہ بڑی ساری ایسی گلیاں ہیں, ایسے ڈرائنگ رومز ہیں جہاں پہ بڑے سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بینچ بھی ایسا بنا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. جو جتنے بھی ججز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر متنازع قسم کے شخصیات ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈیسیجن آیا ہے, ڈیسیجن فوراً آیا, آپ کے کیسز بھی لگے, سارا کچھ ہو گیا, مطلب ایک دم سے ایک تبدیلی آ گئی. جو عمران خان تبدیلی کی بات کرتے تھے وہ تبدیلی آ گئی, ہمیں دیکھنے میں ملی. اب اس کو آپ ایک طریقے سے یہ بھی اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے اگینسٹ دا پیپلز پارٹی, کیونکہ رات کو بھی اٹارنی جنرل جو ہے منصور عوان صاحب وہ گئے تھے صدر زرداری سے ملنے کے لیے, اور وہاں پہ ایک بریفنگ ان کو دی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ضروری قسم کے آئین میں ترامیم کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے اوپر ان کو سپورٹ چاہیے. پھر آپ کے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہے. تو یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ اگر آپ نہیں ہو تو عمران خان ہے, ٹھیک ہے, یا وی ہیو دا الٹرنیٹو. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اس چیز میں سپورٹ نہیں کرتی, حالانکہ ایون اگر آپ نے صوبے بنانے تو سپورٹ تو آپ کو سب کی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی چلو پیپلز پارٹی کو نکال دو, عمران خان کو لے آئیں گے, ان کی سپورٹ لے لیں گے, پی ٹی آئی سپورٹ کریں گے. سر رضامندی زیادہ ضروری ہے؟ رضامندی بہت ضروری ہے. اچھا میں یہاں سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا عمر صاحب, پلیز. جنہوں نے رضامندی لینی ہوتی ہے نا, آپ ذرا ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان کی جب گورنمنٹ آخری 6 مہینے تھی تو اگر وہ پارلیمنٹ پہ جاتے تو کوئی بھی وہاں پہ قانون منظور نہ ہوتا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ تمام کے تمام جو تھے اپوزیشن کے لوگ بھی ان کو کھڑا کر کے لائن میں ووٹ لیے جاتے تھے. اور ابھی آپ دیکھ لیں جب یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی, الیکشن کے بعد ایک دن کے لیے نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے, لیکن جب ووٹ کی باری آئی تھی, ووٹ چاہیے تھا, تو نواز شریف نے آ کے لائن میں لگ کے ووٹ ڈالا تھا. مولانا فضل الرحمان نے بھی ڈالا تھا. سر بات وہ جو رضامندی والے ہیں نا وہ لے لیتے ہیں. نہیں, بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن میں یہاں پہ یہ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مفادات کی جنگ ہے. یہ جو پولیٹیشینز ہیں آپ کے, یہ سب سے زیادہ جو ان کی ترجیح ہوتی ہے وہ ان کی اپنی سیاست ہے, ٹھیک ہے. پاکستان اس کے بعد ہے, لیکن ابھی تو صوبوں کا معاملہ ہے. دیکھیں صوبوں کے معاملے کے اوپر اگر وہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب پرابلم یہاں پہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گی,
ٹھیک ہے. وہ کبھی پوری دنیا کا ڈائنامک اگر آپ دیکھیں بڑا مختلف ہے. ہم اگر سندھ کی بات کر رہے ہیں, میں صرف کراچی شہر کی اگر بات کروں تو شہر کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں 10 شہر اس طرح کے بن سکتے ہیں. آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ ہم لاہور کو دیکھ لیں, ہم اسلام آباد کو دیکھ لیں, تو ڈیفینیٹلی اگر دیکھیں, اگر اس میں پنجاب کی بات کریں, پنجابی بھی اگر صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو خوش آئند بات ہے؟ ظاہری ایک نچلی سطح تک نظام چلنا چاہیے. بات یہ کہ اگر آپ ڈائنامک کی بات کریں نا تو دنیا میں تو کرپشن بھی نہیں ہوتی یہاں پہ علاوہ, ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو بہت کچھ نہیں ہوتا, اس طرح حکومتیں بھی نہیں ٹوٹتی جیسے ہمارے یہاں ٹوٹتی ہے. اچھا, مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نچلی حد تک تو جا ہی نہیں رہا نا کچھ. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ترجیحات کیا ہے, ٹھیک ہے. اس پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے سندھ میں. اگر آپ صوبے بناتے ہیں, سندھ کے حصے کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کراچی سے ہیں اور آپ نے زیادہ اس کے اوپر کور بھی کیا ہوا ہے. تو کراچی کے اوپر یہ ہے, تو یہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سم ہاؤ دیر آر پاسبلٹیز کہ یہ خان صاحب کو جو اس طریقے سے یہ ڈیسیجن ہے اور یہ سارا کچھ, تو ایک پریشر ٹیکٹک ہے پیپلز پارٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے. اب آپ اگر دیکھیں آج کی, اگر آپ دیکھیں بلاول صاحب گئے ہیں وہاں پہ اپوزیشن لیڈر سے ملنے کے لیے, ان کی پوری ٹیم گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپوزیشن کے پاس چلے گئے. اب بڑی ساری چیزیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی وہ سب اچانک سے وہ اب اچانک ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایک غیر معمولی قسم کی نا ہلچل نظر آ رہی ہے. اچھا نہیں, ہلچل پتہ ہے, ہلچل تو اس دن سے شروع ہوئی تھی, ہلچل مچائی جا رہی ہے, ہلچل ہو رہی ہے. سر یہ اس کا تھوڑا کلیئر کیجیے گا. دیکھیں آپ تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں, آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں. جس دن محسن نقوی صاحب کے ذریعے ایک فنکشن تھا, اس کے اندر ایک بات کروائی گئی, چھوٹے صوبوں کی بات کروائی گئی. عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں مانیں گے, پیپلز پارٹی والے نہیں مانیں گے, یا ادھر اگر آج پنجاب میں نواز شریف نہیں مانیں گا, لیکن وہ تو ان کی مناپلی ہے نا, کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ اپنے پنجاب کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتے, کیونکہ پنجاب ہاتھ سے جاتا ہے تو آپ کی مرضی گورنمنٹ بھی جاتی ہے, آپ کو سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے. اور اگر سندھ ان کے ہاتھ سے جاتا ہے پیپلز پارٹی سے, تو پیپلز پارٹی تو اور کوئی نظر ہی نہیں آتی ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کا الیکشن دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کو نکال کے 2 پارٹیاں تھیں, دونوں کو راضی رکھنا تھا کسی بھی طریقے سے, تو وہ جو الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے, ہاں, تو وہ بندر بانڈ ہوتی ہے. لیکن اب جو مقتدرہ ہے نا, میں لفظ مقتدرہ استعمال کروں گا, ان کو یہ احساس ہو گیا میرا خیال میں کہ سارے عربے ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیے. اصل جو ڈیمانڈ ہے کہ عوام جو پاکستان کے اصل جو آپ کے 25-26 کروڑ لوگ ہیں ان تک ریلیف نہیں پہنچ رہا, یہ ان کو احساس ہو گیا. انہوں نے دیکھیں عمران پروجیکٹ وہی لائے تھے, ٹھیک ہے, مانے یا نہ مانے. بعد میں یہ جو پچھلے الیکشن ہوئے, کون کہتا ہے کہ مطلب یہ جیت کے ہیں, یا یہ جو سبھی آتے ہیں, سب لائے جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کو پیچھے کر کے 47 پر لایا گیا. یہ سارے مان رہے ہیں, سارے تجربے کر کے دیکھ لیے گئے. ان کو یہ لگا کہ نہیں, دیکھیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے نا وہ رپورٹس تو دے رہی ہیں کہ عوام کے اندر آپ کے بارے میں کیا رائے چل رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ کیا بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ایک نیچے سے لے کے اوپر تک یہ رپورٹس جا رہی ہیں. ان کو اب یہ لگا, اب جب اس دن بڑی 2 ٹوک بات کی ایک محسن نقوی نے کہ یہ چھوٹے صوبے آپ وقت کی ضرورت ہے, یہ ہونے چاہیے. ویری نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ISPR وہ بھی آئے, انہوں نے اسی بات کو دہرایا کہ چھوٹے صوبے یا چھوٹے یونٹس ضرورت ہے اس ملک. اور اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو مشرف دور کو اگر دیکھیں تو جو بلدیاتی سسٹم ہی گیا تھا اس سے آپ کے ملک میں ترقی ہوئی, آپ مانے یا نہ مانے. سر سندھ کے لیکن ایک وزیر نے یہ بات کہی, جب یہ خاص کر کے جب بات ISPR کی جانب سے کہی گئی صوبوں کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام ISPR کا نہیں ہے, یہ کام سیاسی جماعتوں کا. 1947 سے نہیں کام ہوگا. سر تو آپ متفق ہیں ان کی اس بات سے؟ نہیں, کام یہ کیسے اب کیوں کہہ رہے ہیں, وہ وزیر کہہ رہے ہیں, وہ رائے دی ہے نا, اس کی اپنی ایک رائے ہے. کیا پارٹی کی رائے آئی ہے, یہ سوال کیا گیا نا صحافی کی طرف, آپ مریم نواز آ کے کریں نا اور اپنی رائے دیں, آ کے شہباز شریف صاحب دیں نا, پرائم منسٹر. پھر اس کا مطلب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, ایسا ہی. یہ ان کو پتہ ہے, اچھے طریقے سے پتہ ہے, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ مریم نواز ہوں یا زرداری ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ سب کو پتہ ہے کہ ہونا وہی ہے جب ادھر سے کچھ کہہ دیا گیا, اور وہ ان کو کرنا پڑے گا. دیکھیں بلدیاتی, آپ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں نا, آپ دیکھیں امریت نہیں, امریت ہے نا پورے گلف میں, جتنے آپ کے عرب ملک ہیں وہاں امریت ہے, لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے. کیوں؟ لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. آپ صدارتی سسٹم کی طرف چلے جائیں, امریکہ میں صدارتی سسٹم ہے, وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے. برطانیہ کے اندر پچھلے 2 سال میں آپ کے ساتھ آپ کے پرائم منسٹر تبدیل ہو گئے, کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلے لوگ, کیونکہ لوگوں کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ حل ہوتے ہیں. کسی کو میٹر کے لیے وہ سفارش نہیں کروانی پڑتی, بجلی کا لگانا ہے, گیس کا لگانا ہے, کھمبا لگانا ہے,
ہمارا تو مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے جو کہ لیجسلیشن کے لیے لائے جاتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر قانون پہ جائیں نا. 73 کا آئین تو یہ نہیں کہتا کہ ایم این اے کھمبے لگوائے گا, ایم این اے پوسٹنگ کروائے گا, ایم این اے کا کوٹا ہوگا, وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر. تو جب ان کے مفادات, جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ ذاتی مفادات ہیں ان 2-3 خاندانوں کے, یہ اس سے نہیں نکلنے دینا چاہتے. لیکن اب مقتدرہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ جو موروثیت ہے نا اس کو ہم نے توڑنا ہے. جب تک وہ نہیں ٹوٹے گی یہ اس ملک کے اندر کبھی امن نہیں آئے گا, کبھی سکون نہیں ہوگا, کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا, کبھی لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک ایم این اے ایم پی اے کے ہاتھ میں ڈی پی او اس نے لگوانا ہے, ڈی سی اس نے لگوانا ہے, تحصیلدار اس نے رکھنا ہے, تھانے دار اس نے لگانا ہے, تو بھائی صاحب پاکستان کے وہ جو عام لوگ ہیں نا جو اس وقت رو رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, پیٹرول آپ کا کہاں جا چکا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں, تو وہ یہ پھر اس طرح تو نہیں روکے گا نا آپ کا کام. ٹھیک ہے, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں سماجی, اگر ہم بات کریں, ہم سیاسی بات کرتے ہیں, معاشی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک جانب ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ خاص کر کے اگر ہم سماجی طور پہ دیکھیں, اور جس طرح بھی آپ نے امن کی خود بات کی, ہم بلوچستان کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں, ہم KPK کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں, ہم کشمیر کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی آپریشنز ہوئے, جو ابھی سارے معاملات سامنے آئے ہیں, اس کے بعد کچھ فرق نظر آیا؟ بھائی پہلے سے بدتر ہوا ہے. آپ اگر حقائق کو دیکھیں تو آج بلوچستان میں آپ کے پنجابی جا نہیں سکتے, شناختی کارڈ کے ساتھ جا نہیں سکتے آپ. بلوچستان پریکٹیکلی آپ سے تقریباً علیحدہ ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ وفاق ہے, یونٹ ہے, یہ ہے, وہ نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. KPK کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایک جو ریزسٹنس آ رہی ہے آپ کے خلاف, بار بار یہ کہا جائے پنجاب کے جنرل, پنجاب کے وزیر اعظم, پنجاب کے یہ, پنجاب کے وہ, تو یہ چیزیں خراب کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو رئیسی کثر تھی, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کھولیں نا انٹرنیٹ, کیوں نہیں کھول رہے آزاد کشمیر سے, کیوں نہیں خبریں آ رہی وہاں سے, آپ کے راستے بند ہیں, آپ کی وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. آپ نے کشمیر کو بھی ایک طرح سے بلوچستان والی وہ رنگ دے دیا ہے وہاں سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب ان کو لگا کہ نہیں بھائی, عوام دیکھیں 25-26 کروڑ لوگوں کو آپ بندوق کے زور پر یا ڈنڈے کے زور پر کب تک آپ روک کے رکھ سکتے ہیں. آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ گولی سے, ڈنڈے سے وقتی تو دبا سکتے ہیں, لیکن وہ نفرت یا وہ جو آگے سے مذمت آتی ہے وہ اگلی بار زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے. تو میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے, یہ خاص طور پر جب سے میں نے صحافت 24-25 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں, ہم تو یہ سنتے ہیں کہ جی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے. تو وہ جڑیں تو پھیل گئی ہیں آپ کی, وہ جڑیں تو آپ پھیلتے پھیلتے آپ کے اسلام آباد تک آ گئی ہیں. آپ کے اسلام آباد کے اندر ہوئے ہیں نا, ابھی امام بارگاہ کے اوپر آپ کا پچھلے دنوں ایک ہوا, تھوڑا سا پہلے نا بلاسٹ ہوا وہاں پہ, تو نہیں روک رہی. GHQ پہ حملہ ہوا نہیں ہوا, لیکن کہا گیا جی کہ بندہ آیا تھا وہاں پہ, اس نے فائرنگ کی تھی. سر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے سیاسی معاملات اگر حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس والی پارٹی کے لیے اگر کچھ رعایت دی جا رہی ہے یا اگر ریلیف دیا جا رہا ہے, تو اس سے خاطر خواہ کچھ کمی آ جائے گی, کچھ فائدہ ہوگا؟ نہ مانے جی, دیکھیں کہ جو PTI ہے نا, جس کا نام بھی انہوں نے نکال دیا کہ PTI کے نام پہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں آپ, ان سے آپ کا جو انتخابی نشان تھا بلّہ وہ لے لیا, سارا کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا نا. اس کے باوجود وہ پاکستان کی سب سے, میں مانوں نہ مانوں, مجھے پسند ہے نہیں ہے ایک الگ بات ہے, لیکن وہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت ہے. آج آپ پنجاب کے اندر یہ پابندی اٹھا رہے نا, آپ کہیں گے جس نے جلسہ کرنا ہے مینار پاکستان کے کر کے دیکھ لیں. اب ایک یہ ٹیسٹر لگا کے عمر صاحب کیا کہیں گے کہ PTI کے حوالے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی آپ ایک جھنڈا لگا دیں اور ان کا اگر جلسہ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا عوام کا جو ایک جمع غفیر ہے, عوام کا جو جوش ہے, عوام کا جو جمہوری اقتدار ہے, اس کے لیے وہ جس طریقے سے نکل کے سامنے آئیں گے وہ پھر پوری دنیا دیکھے گی, پورا پاکستان دیکھے گا. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں, جو راجہ صاحب نے فرمایا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے, یا مقتدرہ کو احساس ہو گیا ہے کہ نہیں جی اب چیزیں ٹھیک کرنی ہے اور یہ موروثی سیاست کو ختم کرنا ہے, ایسا کچھ مجھے نہیں لگ رہا. سر آپ کو نہیں لگتا؟ میں اس معاملے پہ اختلاف کروں گا تھوڑی سی, کیونکہ جو مجھے لگ رہا ہے یا جو میرے تک خبریں آ رہی ہیں یا جو ذرائع بتاتے ہیں, تو مجھے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں فیل ہوئی یا خبر نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, دیر از نو ڈیل, آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک. اچھا کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی نا, جو مقتدرہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں یا چینجز آتی ہیں پاکستانی سیاست میں, مطلب آپ نے ایک پریشر آپ کے اوپر ہے, یورپی یونین نے آپ کو بڑا ایک کلیئر وارننگ دی ہے کہ عمران خان کے اوپر اس کیس کو آپ سولو کریں.
اس کے بعد آپ کی انٹرنیشنل پریشر ایک طرف ہے. آپ اکانومی کو دیکھیں, آپ کی اکانومی آپ کو بھی پتہ ہے تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ پی ٹی آئی کو تھوڑے سے ڈیل نہیں دیں گے. خان صاحب جب تک جیل میں ہیں تو لوگوں نے آپ کے فورن ریمیٹنس جو ہیں اس کو آپ دیکھ لیں, خان صاحب کے دور میں کتنی تھی, ابھی کتنی ہے آپ کی. تو بڑی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی بیسکلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو جب تک نہیں آئے گی تب تک تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے لیے ضروری ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور خان صاحب باہر آ جائیں گے. لیکن اس کا پریشر اتنا زیادہ نون لیگ کیوں لے رہی ہے سر؟ اگر ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, کچھ نہیں ہو رہا, تو پھر نون لیگ اتنا کیوں زیادہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں, جیسے راجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو ہے نا, جو نون لیگ ہے یا جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل سسٹم ہے, اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت فیمس ہے, جس کی اوبیسلی پاکستان میں اس کو مانا جاتا ہے, وہ پی ٹی آئی ہے. جیسے آپ بھی مان رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں, کیوں؟ جیسے انہوں نے کمبے کی بات کی, تو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پچھلے الیکشن میں بھی عوام نے یہ جتنے ان کے امیدوار ہیں وہ تو کمبے سمجھ کے ووٹ دیا ہے, کیونکہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ کمبے والی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو کون سا ان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر نظر آیا یا کون سی؟ سر اگر ابھی ریسنٹلی جو حکومت ہے جس کو کہتے ہیں فارم 47 کی ہے, لیکن اگر اسی کو پچھلے ادواروں میں دیکھیں تو پھر وہ خان صاحب کی حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ 47 کی حکومت ہے. بیٹھ گیا تھا تب بھی بڑا کچھ ہوا. وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. دیکھیں, میں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی کو تو جس کو بھی لانا ہوتا ہے نا, وہ لانے والے کوئی اور ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے الیکشنز یہی کہا جاتا ہے نا شفاف اور ایسے ہو گئے ہیں, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دے جس میں تمام پارٹیوں نے کہہ دیا ہوگا جی یہ الیکشن بڑے اچھے تھے, یہ بڑے صحیح ہوئے ہیں. تو وہ جو انٹرفیرنس ہے نا, وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلیں کچھ خاص سیٹیں ہوتی ان پہ ہوتا تھا, لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا ضلع تحصیل وہاں کی سطح تک جو ہے نا وہ ہوا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں الیکشن والے دن خود موجود تھا, مختلف یہاں اسلام آباد کے حلقوں میں جاتا رہا, تو وہ ہمیں نظر بھی آیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر 80-90 سیٹیں لے جاتی ہے پی ٹی آئی, جس کے پاس نہ انتخابی نشان تھا, نہ ان کو جلسے کرنے دیے گئے, نہ ان کو عمران خان کا نام استعمال کرنے دیا گیا, اور ایک ہر کسی کو پتہ نہیں گرانتی دے دی گئی, کسی کو کپ دے دیا گیا, کبھی کسی کو دیا گیا. تو اس کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں اپوزیشن کے اندر وہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور ایک صوبے میں ان کی مکمل حکومت بھی ہے, تو پھر آپ مان لینا اس بات کو. میں پہلے کہہ چکا ہوں, دیکھیں میں ذاتی طور پر میں نہیں کہتا کہ عمران خان میرا کوئی ہیرو ہے یا میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. عمران خان نے بھی 3.5 سالوں میں لوگوں کو مایوس کیا ہے. انہوں نے بھی چلیں ٹھیک ہے, کرونا ایک آیا, بہت بڑی آفت تھی, پوری دنیا میں آئی, لیکن ان کا سارا زور بھی یہی رہا, میں پنکھے اتار دوں گا جیلوں سے, میں اسی نکال دوں گا, میں ان کو لٹکا دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اچھا, وہ کر بھی نہیں سکے کیونکہ کرنا ان کے بس میں تھا ہی نہیں, کرنے والے تو کوئی اور. سر وہ تو اسٹیمپ پیپر کے اوپر لندن چلے گئے نا, جن کو جانا تھا, وہ نہ اے سی اتار سکے نہ پنکھے اتار سکے. جانے دیا نا. تو ابھی بھی یہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے سپریم کورٹ کے حکم پر نہیں لایا جا رہا, کہیں سے اور سے آرڈر آئے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ میرے پاس کا کوئی ثبوت تو کوئی نہیں ہے, کسی کے سائن تو نہیں ہے, دستخط تو نہیں ہے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یہی سپریم کورٹ یہی کورٹیں آرڈر دے رہی تھی نا, کو مان رہا تھا اس سے پہلے. تاریخ گواہ ہے نا, تاریخ گواہ ہے. لیکن اب جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے ہم خلاف جائیں گے, ایک وقت پہ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہپوکریسی ہے؟ ایک جانب میں کہتے ہیں کہ جی یہ وہی کورٹ ہیں, یہ وہی اصول ہیں جن کی پاسداری ہم کر رہے ہیں, اور ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے اختلاف کریں گے. کہ وہ نواز شریف کو بلاتے رہے, اشتہاری قرار دیتے رہے, ان کے وارنٹ گرفتاری نکلتے رہے, انٹرپول کو کہا جاتا رہا گرفتار کر کے لے آؤ, تو کوئی لا سکا تھا؟ جب انہوں نے آنا تھا تو آئے اسلام آباد کی رپورٹ کے اوپر, سارے ڈپارٹمنٹ وہاں پہنچے, وہیں انگوٹھے لگے, وہیں پہ سارے کیس ختم ہو گئے ان کے. کہاں ہیں ان کے کیس؟ کتنے کیس تھے ان کے خلاف؟ اس وقت تو کہتے تھے عدالتوں نے. سر فضل الرحمان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ فضل الرحمان کا بھی ابھی بیان سامنے آ گیا ہے. جب یہ کل ایک فیصلہ سامنے آیا تو انہوں نے بڑا خوش آئین قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آئین خاص کر کے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور خاص کر کے اس فیصلے کا بڑا خیر مقدم کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ فضل الرحمان صاحب آج کل جتنی ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دوستی تھی, یا ہمیشہ وہ قریب رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو وہ قربت جو ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جیسے اب یہ سٹانس لیا شہیدوں کے اوپر, جو ان کا ایک ریمارک آیا اور اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی, تو ان کی ظاہر سی بات ہے کہ اب آج کل تو وہ ہمیں الگ تلگ نظر آ رہے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں, کہاں پہ لیتے ہیں, کس طرف جاتے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے ابھی اپوزیشن کی ملاقاتیں چل رہی ہیں تو ابھی تو ہم بڑا کلوزلی, ظاہر سی بات ہے. ابھی تو میں اگر آپ کو کلیئر بتاؤں, ابھی کی جو پکچر ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے تو پرسنلی نہیں آ رہی جتنا میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ کی دیکھیں اگر اوپر سے آرڈر آیا, مثال کے طور پہ مقتدرہ نے چاہا کہ آپ خان صاحب کو, جیسے راجہ صاحب نے فرمایا
کہ آپ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کریں، تو نون لیگ جو حکومت میں مقتدرہ کے کہنے پہ بیٹھی ہوئی یا ان کے سپورٹ سے بیٹھی ہوئی وہ عدالت کیوں گئی؟ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نون لیگ اور مقتدرہ کے بیچ میں بھی کچھ چل رہا ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وقت بڑا مختصر سا ہے، ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں وہ بڑا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وقت بڑا مختصر ہے، جس طریقے سے بات وہ کہتے ہیں نا نکلتی ہے چلتی ہے تو چلتے چلے جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے، ایک جانب پی ٹی آئی کی جماعت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اتنا ریلیف مل گیا یا آنے والے وقتوں میں کچھ اور بھی ہمیں اگر دکھائی دیتا ہے تو پی ٹی آئی کی اپنی جماعت کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے، اتحادی جماعت بننا چاہتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی جو ہے ان دونوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ ان کا الحاق ہو سکتا ہے؟ پہلے تو جو آپ نے سوال کیا نا کہ پی ٹی آئی کی اپنی حیثیت، وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے پسند ہے، آپ کو ہے نہیں ہے، کسی کو ہے نہیں ہے. اس کی ایک ثابت ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی اور سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی سیاسی. ٹھیک ہے، ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی، نہیں دبی، اور آج بھی وہ آپ کو نظر آتی ہے. ایک صوبے میں تو مکمل حکومت ہے، سب سے اپوزیشن جتنی اسٹرانگ ہے ان کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایم ایم اے. باقی جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کہ سیاست پاکستان کے اندر بڑی بے رحم سیاست ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا تو یہ شہباز شریف صاحب آج جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، یہ کہتے تھے زرداری کے گلے میں پٹا ڈالوں گا، میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. اور زرداری صاحب کیا کہا کرتے تھے آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ان کی یعنی دونوں آگ اور پانی کی حیثیت رکھتے تھے. آج کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، آج دونوں جب آپ نے دیکھا یہ جس دن یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تصاویریں جو ہے نا انہوں نے بڑا ابھی کی بات کریں نا 14 اگست والے دن صدر پاکستان جناب محترم آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں، دونوں بڑھ چڑھ گئے پاکستان کی بات کم کر رہے تھے اور ہمارے جو سی ڈی ایف ان کی بات زیادہ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں امریکہ سے زیادہ وہ ہمارے مارشل ہیں، ہمارے وہ یہ ہیں، تو یہ ہیں وہ ہیں. اگر ان میں اتحاد ہو سکتا ہے تو دیکھیں سیاست میں تو کچھ بھی پھر ہو سکتا ہے. اگر میں جو دو بدترین میں کہتا ہوں کہ مخالفین تھے آپس میں، جو جماعتیں تھی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، زرداری کو عمران خان نے تو نہیں رکھا تھا 10 سال جیل میں، 11 سال کس نے رکھا تھا؟ مسلم لیگ نون نے رکھا تھا. اور نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف سب سے زیادہ کیسز کس نے بنائے تھے؟ پیپلز پارٹی نے بنائے تھے. عمران خان کے دور میں تو شاید 2-3 مقدمات بنے تھے. یہ تاریخ ہے، یہ ریکارڈ ہے. تو کل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یا میں یہ کہتا ہوں کہ کل اگر کوئی یہ امکانات میں سے ہے یا نہیں ہے تو بالکل یہ امکانات میں سے ہے کہ سیاست دیکھیں. عمران خان کی جو سب سے بڑی خرابی میں دیکھتا تھا سیاست کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے، وہ آج بھی ہمیں نظر نہیں آتی ان کی ذات کی حد تک. اگر باقی ان کے جو باقی لوگ تھے شاہ محمود قریشی یا باقی لوگ تھے تو وہ تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آپ کو لگتا ہے جو 3 سال ابھی گزرے ہیں قید تنہائی میں تو کیا کچھ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے؟ جب اب یہ جو ڈیولپمنٹ کل سے ہوئی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو سمجھ آئی ہے کہ سیاست میں جب تک آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے، آپ سیاست اس ملک میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق آپ پھر آپ نہیں کر سکتے. آپ نے مظاہرے کر کے دیکھ لیا، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر کے دیکھ لی، 10-12 ہزار نوجوان آپ کے آج بھی اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. سزائیں دیکھ کے دیکھ لیں، اب سزائیں ہوئی نا آپ کو، آپ کے کیس نہیں لگ رہے تھے عدالتوں میں، آپ کی پیلیں نہیں لگ رہی تھی تو نہیں ہوا نا. آپ لیکن ایجیٹیشن کی سیاست کر کے دیکھ لیا نا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے سہیل افریدی کے یکدم انٹرویو شروع ہو گئے. اس سے پہلے تو ان کا کوئی انٹرویو کسی چینل پہ نہیں چل رہا، نیشنل ٹی وی پہ ان کا انٹرویو آیا تھا، شروع ہو گیا نا. پی ٹی وی کے ذریعے تمام چینلز کے اوپر تقریر دکھائی گئی، عمران خان کا نام بھی لیا جاتا رہا، ہوا ہے نا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ سے حکم بھی آ گیا. سہیل افریدی کے انٹرویوز بھی شروع ہو گئے. 14 اگست والے دن ایک طرف ادھر وہ آپ کا وہ جو فتح کا تھا وہ جشن منایا جاتا تھا، دوسری طرف وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ کا احتجاج کر رہے تھے. ایسے ہی تھا نا. ایک سی ایم ہے ایک صوبے کے، ان کو کرنے دیا گیا. سر 14 اگست سے پہلے ایک آئی اسپیئر کی کانفرنس بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد ہم ایک آپ کو سرپرائز بھی دیں گے. تو یہ سرپرائز کیا نون لیگ کے لیے تھا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ وہ والا سرپرائز تھا. وہ 14 اگست کے حوالے سے وہی تھا جو انہوں نے اس دن وہاں پہ فتح یادگار فتح وہ یادگار کے اوپر تھا. اور باقی دیکھیں سرپرائز تو پاکستان کے عوام کے لیے اسی دن ہوگا جس دن واقعی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. یا تو آپ اس قانون کو ختم کر دیں، 73 کا آئین ختم کر دیں. پریکٹیکلی تو آپ نے اس قانون کو دیکھیں نا کتنی بار آپ نے وائلیٹ کیا ہے نا. مارشل لا لگے اس ملک کے اندر، کیا کر لیا آپ نے؟ ضیاء الحق کا کیا کر لیا، مشرف کا کیا کر لیا، پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے کیا کر لیا. یا تو آئین ختم کر دیں یا پھر کچھ صدارتی سسٹم لے ہی ہیں جو آپ لانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ متحمل ہو سکتا ہے یہ ملک کس حوالے سے اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں کہ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ بھی میں ایشیا کی خاص طور جہاں بھی ڈیموکریسی ہے نا وہاں پہ گاندھی گاند ہے.
ٹھیک. تو قانون یا آئین یا جو بھی ایک حکومت کرنے کا انداز ہے وہ صدارتی ہو، ڈیموکریٹک ہو، آمریت ہو، عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں. ٹھیک. میں اس بات کا بنیادی طور پہ عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے, یہی اصلی جمہوریت ہے. تاکہ فوجی حکومت ہو کچھ بھی ہو, لوگوں کے اگر مسائل حل ہوں گے نا تو اس ملک میں امن آئے گا, اس ملک کو خوشحالی آئے گی اور یہ ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ میں عمر ثانی صاحب سے لینا چاہوں گا. عمر ثانی صاحب, یہ ہم دیکھتے ہیں اور بڑا مشہور مقولہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بلکہ دنیا جہاں میں یہی ایک بات نظر آتی ہے کہ جی اصلی سیاستدان وہی ہوتا ہے جو جیل کاٹ کر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے؟ ہاں بالکل. پاکستان میں تو پاکستان میں کیا بلکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو جیل سے نکلتا ہے وہ اس کے بعد ہیرو بن جاتا ہے. تو اس لیے اور اسپیشلی جیسے عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے تو وہ تو واقعی وہ مطلب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں پولیٹیکلی میرے زرداری صاحب نے میرے خیال میں کوئی 10-11 سال کی جیل کاٹی ہے, وہ بھی یہی نون لیگ کے نواز شریف اور ان سب کی وجہ سے. تو وہ ان کی جو آپس میں پولیٹکس اور وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو ان کی ہسٹری تھی وہ کبھی کوئی اتنی اچھی رہی نہیں ہے ہمارے انفارچونیٹلی. اور پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں, اگر میں ہسٹری کے اوپر بات کروں نا تھوڑی سی, تو آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر آپ کی عدالتیں, اگر آپ کی سیاستدان ہیں, اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان سب نے ہر جگہ پہ اپنا اپنا رول پلے کیا ہے اس ملک کو پیچھے لے کے جانے میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, اور مین پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے میری نظر میں؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ غلط کون ہے تو میں اس کی ساری ذمہ داری ڈالتا ہوں سیاستدانوں کے اوپر. اس کی ایک وجہ ہے, جب آپ اپنے اوپر فور سیل کا بورڈ لگا دیتے ہیں نا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کوئی بھی آ کے آپ کو خریدے گا, آپ کو یوز کرے گا, آپ کو ٹیشو پیپر. بہت گہری بات کر دی آپ نے. ٹھیک ہے, فیکٹ ہے. اب آج میں آپ کو ویسے ایک بات بتاتا ہوں, آپ کہیں یار یہ ہے وہ ہے فلانا ٹمکانا عدالتیں یہ وہ, آج یہ سارے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے, کوئی آپ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز نہیں کرو گے. آج آپ اعلان کر دو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. کوئی حکومتی مشینری استعمال نہ ہو, سمپلی جو ہے وہ ایک فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آزاد کرو. ٹھیک ہے, اپنے چنگل سے آزاد کرنا ہے نا سیاستدانوں. آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اگر 3 سے 4 جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں اگر ان کا الیکشن ہو جاتا ہے فیئر طریقے سے تو کون سی جماعت جیت سکتی ہے سر؟ ایک ہی جماعت. سر راجہ صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت جو حالات ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بالکل جو یہ جس سے اشارہ ان کا ہے ٹھیک کروا کے دیکھ لیں, لیکن اشاروں میں ساری باتیں ہوگا اور اسی اشاروں کے اندر جو پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی بات ہے کہ تمام سیاسی اختلافات کو بھول کے خاص کر کے جتنی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو مل کر کچھ مشاورت کرنی ہوگی. ملک پاکستان کو سب سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس کی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی عوام کا خیال کرنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. زندگی حالات نے دیا ساتھ ہوگی. آپ سے پھر ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جاتے جاتے آپ دونوں جو معزز مہمان ہیں آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا.